अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद। अमेरिकन कांग्रेस के 62 मेंबर्स ने पाकिस्तान के और अपनी हुकूमत को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान को कहा जाए कि इमरान खान को रिहा किया जाए, बानी पीटीआई जिनको आजकल कहा जाता है। उसके रिएक्शन में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 160 मेंबरान ने कहा है कि ये हमारे जो हमारी हुकूमत के कामों में मुदाखलत है, ये रियासत के काम में मुदाखलत है। इस पर बात करेंगे कि कहाँ तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट इंसानी हकूक़ की मुहाफ़िज़ बन चुकी है, ये पहली दफ़ा हम देखने में आ रहा है। और दूसरा समूह पर हम बात करेंगे, और तीसरा ये है कि वज़ीर पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब और कतर, जहाँ सऊदी अरब में उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। और पाकिस्तान के इदारों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि पीएए की बोली भी लग चुकी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है और स्टॉक एक्सचेंज कैसे बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या राज है। स्मोक के आगे हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सीनियर मिनिस्टर जो पंजाब की मरियम औरंगजेब साहबा, उन्होंने कहा है कि 7-8 साल लग सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अहम अदारों के ऊपर जो तैनात लोग हैं, बस चीफ जस्टिस हैं, उसमें वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और वज़राए आला, कौमी असम्बली के स्पीकर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़ारजा, जिस दिन इनकी रिटायरमेंट या असम्बली की मुद्दत पूरी होती है उसी शाम को इन्होंने टिकट बुक कराई होती है। क्यों ना 2 साल के लिए पाबंदी लगाई जाए कि यहाँ जिस मुल्क पर तुमने हुकूमत की है, ताकि लोग आपका वो करैक्टर आपके सामने रख सकें, फिर आप मुल्क से भाग जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद शिराजी साहब, साबका सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। मुनीर अहमद पट्टी साहब माहिर कानून हैं, और साबका आईजी ज़फ़र अब्बास लक साहब तजियाकार मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। शरद साहब, आगाज़ आपसे करते हैं कि सबसे पहले तो ये है कि पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स वो इस बात से आगे है, क्योंकि गज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं वो भी हमारी नज़र में है कि ये एक दूसरा फेस है जो अमेरिका दिखाता है। लेकिन बहरहाल हमने दुनिया के साथ चलना है, और कमज़ोर और हमारे जैसे तरक्की पजीर मुल्क जो कर्ज़ों में धंसे हुए हैं, उन पर तो ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स का वो एक बाकायदा तो चेक लगा रहता है। अमेरिका के 62 मेंबर्स ने कहा है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, वो जो कैद है वो गलत है। और दूसरा, यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन ने मुलाकात की है, यूके के मिनिस्टर जो इंटीरियर, उनको लेटर लिखा गया है। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ने भी इन्होंने कहा है कि ये हमारी हुकूमत की जो इस वक्त खुद मुख्तार मुल्क में मुदाखलत है। तो इस पर ज़रा बताइए, अपना को नोट दें। शुक्रिया इकबाल शाहिद साहब। गुजारिश है कि मैं ये 2 दिन पहले मैथ्यू मिलर जो अमेरिका के स्पोक्समैन हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे। तो उनसे पूछा गया कि ये जो बुशरा बीबी की रिहाई और अनीबा खान और उनकी बहन की रिहाई, ये जो है ये क्या अमरीकी दबाव की वजह से हुई है? तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, जो कि निशान रह गया। सफारती ज़ुबान में अमेरिका के जो के तर्जुमान का इस तरह की बात कहना। और वो गुजारिश है जी कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, जो गरीब है, जो कमज़ोर है, दुनिया में उसकी बात कोई नहीं सुनता। जो ताकतवर है वो उसकी बात हर एक पे हावी होती है। आप अरब जो हैं वो अरबों में हैं, और बेचारा वो जो कमबख्त इसराइल है वो कोई 1 करोड़ चंद लाख की आबादी है, और उसने सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है इस वजह से कि वो ताकतवर है। हमारे गज़ा में जो हो रहा है इसमें उनकी भी खामियां हैं, जो यहूदी गलतियां कर रहे हैं। लेकिन हम अरब जो हैं, हम तो खुद बजाते खुद इस बात में हमने तो शायद अपने मुल्क की बात इसलिए करनी है, बात दुरुस्त है आपकी। हमने अपने मुल्क में ह्यूमन राइट्स का वो मॉडल ज़रूर पेश करना है, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क भी हैं और पाकिस्तान के मतलब कहा जाता है कि ये इस्लाम के नाम पर बना था। हमें उनसे क्या लेना देना? हम यानी ह्यूमन राइट्स के तो सबसे ज़्यादा हम दाई हैं। ये गुजारिश ये है ना जी कि इंसानी हकूक़ जो है ना वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले जो लोग वहाँ रहते हों वो इंसान हों।
وہ جو غالب کا شعر ہے نا، بارے مشکل ہے ہر ایک بات کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. وہ پہلے انسان تو لے کر یہ آئے. تو وسیع بارڈر پہ آپ نے بات کیا ہے. دیکھنا ہے کہ کوئی بھی آدمی جس سے کوئی سزا ہو جاتی ہے، بے شک اس کو باقاعدہ یعنی سزا ہو جائے. ابھی تو سزا ہوئی بھی نہیں، ابھی تو آپ نے دیکھا کہ کیسز چل رہے ہیں اور معطل ہیں سزائیں. لیکن یہ ہے کہ وہ لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ بتائیے کہ جو جیل مینول ہے اس کے تحت ہر قیدی کے جو حقوق ہیں اس کو سلب کیسے کرنے میں اگر دنیا بھی ہمیں کہتی ہے تو ہمیں خود نہیں خیال کرنا چاہیے. بادشاہ صاحب گزارش ہے کہ اگر آپ نے کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے یہ ابو الحسنات جو جج ہیں ان کے بارے میں جو کمنٹس دیے ہیں، اور کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ان کا تبادلہ کیا جائے، اور یہ آرڈر کس طرح کے آرڈر کر رہے ہیں، اور اس طرح کا ظلم دنیا میں کہیں ہوتا ہے، اس طرح سے کیسوں کے فیصلے دنیا میں کہیں ہوتے ہیں. وزارت قانون کو کہا گیا، لیکن وزارت قانون نے اسے کہا کہ بیٹھے رہو. صاحب کیا بات کر رہے تھے آج انہوں نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ میں وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اقبال شاہ صاحب یہ الفاظ واپس لے لینے سے جو بات ایک دفعہ کہہ دی گئی، جو بات آپ نے کہی وہ بالکل ٹھیک ہے. دنیا میں آپ آج دنیا کی ترقی کا جو سب سے بڑا پیمانہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف اور قانون کی کتنی حکمرانی ہے. پھر اب ذرا 1 منٹ دے دیجیے گا. یہ سعدی شیرازی حکایت کہ ایک بادشاہ جو ہے اگر اسے طاقتور ہونا ہو تو اسے کیا بہت بڑی فوج ہونی چاہیے اس کے پاس، یا اسے منصف مزاج ہونا چاہیے. تو جو وزیر باتدبیر تھا اس نے کہا اسے منصف مزاج ہونا چاہیے، کیونکہ جو منصف مزاج بادشاہ ہے اس کی عوام اس کی فوج ہے، اور چنانچہ اس سے طاقتور تو کوئی اور ہو نہیں سکتا. دوسری جنگ عظیم چرچل لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ مر گئے، لٹ گئے، بھائی مارا گیا فلاں جنگ میں، بیٹا مارا گیا فلاں جنگ میں، یہ ڈبل روٹی راشن پہ ملتی ہے، مکھن راشن پہ ملتا ہے، مر گئے کیا ہوگا. اس نے آگے سے پوچھا، اس نے کہا عدالتیں کھلی ہے. عدالتیں تو کھلی ہے، انصاف ہو رہا ہے. انصاف تو ہو رہا ہے تو اس کا بالکل فکر نہ کرو، ٹھیک ہو جائے گا. مونیکا لیونسکی نہیں، آپ نے دیکھا میں اڈیالہ جیل ہے جس کو ڈسکس ہم کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر باقاعدہ ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے، جی، اور ایک پارٹی ہے جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا پارٹی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بجلی بھی بند ہوتی ہے اور سب سٹینڈرڈ کھانا دیا جاتا ہے، بات نہیں کروائی جاتی. ان کے ساتھ ملاقات پچھلے 20 دن تو کسی نے کروائی نہیں کہ وہ کون سی حالت میں ہیں. تو ان حالات میں آپ نے دیکھا ہوگا سیشن جج صاحبان عام طور پر جیلوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں. اس وقت یہ جج صاحبان کہاں ہیں؟ یہ لاہور یا اس کا سائی والے دورہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. وہ گزارش ہے جی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا عمران خان کے ساتھ، یہ بالکل ایک پورا سوچا سمجھا لکھا ہوا ترتیب دیا ہوا پلان ہے، اور یہ سب کچھ اس کے مطابق ہو رہا ہے. اور اس نے وہ ایک اردو کا شعر پھر سن لیجئے گا، تڑپو گے جتنا جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. جی پٹی صاحب، آپ تو ظاہر ہے کہ کیس کرتے بھی رہتے ہیں. اب جب یعنی جسٹس صاحب نے کہا ہے، یعنی ڈویژن بینچ نے، کہ ابو الحسنات جیسے جج پوری دنیا میں بے انصافی کے لیے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ بھی ہے کہ تمام یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بہنوں نے بھی کہا، ان کی پارٹی نے بھی کہا کہ یہ بالکل ان کے کیس ہمارے نہ سنیں. اور ابو الحسنات کے متعلق اور بھی کئی چیزیں انہوں نے کہی، لیکن وہ اس کو یہ سنتے رہتے ہیں. ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جس قیدی کو میں جیل میں بھیج رہا ہوں تو میں وہاں پتہ تو کر لوں یا کمیشن ہی بناؤں کہ وہاں یہ بات صحیح ہو رہی ہے. کہ اس طریقے سے آپ کو جواب دار لیتے ہیں. مرزا پٹی صاحب، یہ امریکن جو ممبر ہیں یعنی سینیٹر ہیں، اس میں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے تقریباً 62 ممبرز کو پاکستان کو لیٹر لکھنے کی، اپنے حکومت کو لیٹر لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، جبکہ ہمارے پاس جیل مینول موجود ہے، ہماری حکومت موجود ہے، ہماری جوڈیشری موجود ہے. یہاں کسی قسم کی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ ہم خود اس کو چیک کرتے ہیں. اور پاکستان کے 160 کے قریب ممبرز نے کہا ہے کہ یہ ہماری خود مختاری میں مداخلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جو اکابرین ہیں وہ بھی اٹھے، ہمارے اسمبلی کے ممبران، انہوں نے لیٹر لکھا کہ جی ہمارے کام میں مداخلت ہے. تو جب آپ کے کام میں مداخلت کوئی کرتا ہے تو آپ کو خود کو کیوں نہیں محتاط ہونا چاہیے. جسٹس صاحبان آرڈر فرماتے ہیں کہ جی یہ آپ کرو، اس کو ہٹا دو، تو آپ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس جو نہ کرو، ہائی کورٹ سے آپ آرڈر پاس کر دو جج کے بارے میں تاکہ وہ اس کو حکومت ہٹائے. لیکن ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے. جج صاحبان وہ بات کر جاتے ہیں جو بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں اپنے فیصلے میں بولنا چاہیے. لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ ہر بات جو نا وہ کہتے کچھ ہیں اور فیصلہ کچھ ہوتا ہے. بادشاہ بہت سارے کیسز میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو بعض ٹائم جج صاحب کی رائے کوئی ہوتی ہے اور جب فیصلہ آتا ہے تو اس میں کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو عالم ہے ہمارا. ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ایک لیٹر کیوں لکھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی کوئی کمیٹی بنائیں جس میں ہم وہ جا کے کمیشن جا کے دیکھیں کہ کیا پرابلم ہے، کوئی انہیں پرابلم ہے بھی کہ نہیں ہے، یا الزامات ہیں، اس کو آپ منظر عام پہ لے کے آئیں. کیا تو ویڈیو بنائیں، پریس کو ساتھ لے کے جائیں، آپ کھانا بتائیں اور کون سا کسی نے کھایا ہے، اور ساری چیزیں جو قیدی کے رائٹس ہیں وہ جیل مینول میں لکھا ہوا ہے. بالکل جی، جیل مینول میں لکھا ہوا ہے. اور یہ ویسے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک قیدی ضرور ہیں لیکن آپ کو تمام سہولتیں جو قواعد کے مطابق ہے وہ آپ کو ملنی چاہیے. اور پھر ایک ہوتا ہے اسٹیٹس، جیل میں بھی ہوتا ہے اسٹیٹس، جیل کے اسٹیٹس کے مطابق مل رہی کہ نہیں مل رہی. آپ اس کے لیے تو تیار نہیں ہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں جی آپ نے لیٹر کیوں لکھا، آپ میں اگر برائی آپ نے اگر کور کی ہوتی تو دوسرے مداخلت کیوں کرتے. جب ہم خود کاسا لے کے کسی کے پاس جائیں گے تو پھر وہ جو دینے والا ہوگا وہ پھر اپنی مرضی کرے گا. تو ہم نے تو دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم جی خود اس لائق ہیں کہ ہم خود جناب مطلب انسانی حقوق کے بڑے چیمپئن ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے جو پاکستان میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. جی ظفر لک صاحب، آپ آئی جی رہے ہیں، خاص طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریاست ہے انہوں نے ہی اداروں میں اپوائنٹمنٹس کی ہوتی ہیں، اور جو اداروں میں لوگ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اب تو آئی جی یا ججز لگا لیں، سپرنٹ جیل لگا لیں، آئی جی جیل خانہ، وہ ریاست کے ملازم ہیں، انہوں نے اکارڈنگ ٹو لا سارا کام کرنا ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ روزانہ یہ رونا دھونا ہوتا ہے کہ جیل سپرنٹنڈنٹ جی یہ سہولت نہیں دے رہا، حالانکہ قیدی کی کیٹیگری کے مطابق اس کے رائٹس ہیں. اور اسی لیے باہر کی دنیا ہمیں جب اس طرح کی چیزوں کو بتاتی ہے اور پھر اس کے اوپر لیٹر لکھے جاتے ہیں تو ہم چیختے ہیں کہ ہماری خود مختاری کو جو ہے وہ مداخلت ہے. ہاں دیکھیں جی اقبال شاہ صاحب، رول آف لا کا ایک پرنسپل ہے جورسپروڈنس میں، اور اس کے علاوہ جیل مینول ہے، پولیس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، سول سروس کے اپنے ایک اسٹیبلشمنٹ کوڈ ہے. دیکھیں ہماری عادت بن چکی ہے کہ تمام سرکاری اداروں کو ہم، جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہماری سیاست کے لیے بھی کام کریں اور سیاسی طور پہ بھی ہمیں کوئی فائدہ دیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے 1-2 سال میں پولیس کو جس طرح استعمال کیا گیا، الیکشن میں دھاندلی کی گئی بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ، تو یہ بہت معمولی بات ہے رولنگ پارٹی جو بھی ہوتی ہے کہ وہ پولیس کو مس یوز کرے، جیل کے عملے کو مس یوز کرے، اپنے جو مخالف قیدی ہیں ان کو تنگ کرے جیل میں. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ سوال میں سنتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی سپرنٹنڈنٹ جیل لگا ہوا ہے یا ایس ایس پی لگا ہوا ہے، وہ اگر کوئی غلط کام حکومت کے کہنے پر کرتا ہے، کسی سیولائز ملک میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی کرتا ہے وائلیشن تو پھر عدالتیں کہاں ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سویلائز ملک میں جو اچھے بڑے ملک ہیں جو ہمیں یہ ڈائریکشنز دیتے ہیں، جیسے آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، یورپین یونین ہے، جو اچھے ملک ہیں، جاپان ہو گیا، یو این او ہے، یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر اور رول آف لا جو ہے اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہوتی. برطانیہ کا پرائم منسٹر کبھی تھانے کے مسئلے میں دخل نہیں دیتا، وہ میونسپل کمیٹی کا کام ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے. یہ ہمارے جو ملک ہیں انفارچونیٹلی اب ہمارے ملک بھی بڑے بہتر ہو گئے ہیں. پاکستان میں یہ ہے جی کہ ہر سیاسی پارٹی اپنا حق سمجھتی ہے کہ وہ سرکاری اداروں کو مس یوز کر کے اپنا سیاسی فائدہ اٹھائے، اور یہ وہ چیز ہے جس نے ہمارا نظام تباہ کر دیا ہے ہمارے ملک کا. ایون دیکھیں نا جی،
ان سے جوڈیشری بھی ہضم نہیں ہو رہی. وہ جوڈیشری کو بھی کبھی کہتے ہیں ہمیں امینڈمنٹ ایک کر دیا ہے پھر کرنی ہے. اچھا جج وہ نہیں برداشت کرتے. اب پہلے جو چیف جسٹس صاحب گئے ہیں دیکھیں انہوں نے جو 1 سال کا تھوڑا زیادہ ٹائم گزارا ہے وہ ان کی بددیانتی اور ان کی جو ججمنٹس کی خرابی پہ بھرا ہوا ہے. یعنی کہ ان پہ ایک پبلک کا 80% جو سروے ہے 80% پبلک ان پہ ان کا ڈسٹرسٹ تھا. ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. وہ کہتی تھی یہ کرپٹ جج ہے. اب دیکھیں جس ملک کا چیف جسٹس کرپٹ ہو اس کا آپ جو عدالتی نظام کو کیا کہیں گے, یا جانبدار ہو. مطلب وکلاء کیا کریں, چھوٹے جج کیا کریں, آپ کا پورا نظام کیا کرے, پولیس اور ڈپٹی کمشنر اور یہ محکمے تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو ہر وقت تیار رہتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے کہ جی ہمیں دے, ہمیں اچھی پوسٹنگ دے. وہ اپنا پیسہ کماتے ہیں, 1-2 کام گورنمنٹ کے کیے باقی پیسے کمائے. تو یہ ایک انفارچونیٹ پوزیشن ہے میرے خیال میں. ہمارے جو اسمبلی میں تمام پارٹیز ہیں خاص طور پہ رولنگ پارٹی, ان کو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ملک میں وہ رول آف لا کو اس کا نفاذ اس کو کمپلسری کرے. صاحب اب آتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آپ نے دیکھا شنگھائی کانفرنس کے بعد پھر وہ فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے وہ سعودی عرب چلے گئے. سعودی عرب کا ڈیلیگیشن ہو کے چلا گیا تھا, انہوں نے MOU کو سائن کیے. جو پاکستان میں ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے, رشیا کے بھی آئے, اس میں بتائیے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی سچویشن کیا ہے. اسے پاکستانی ادارے جو بیچے جا رہے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ. پاکستانی قوم کا سروے ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ کوئی گھر کے برتن بھی بیچتا ہے. بتائیے. اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے جو ماحول چاہیے بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں آج وہ نہیں ہے. یہ ابھی ہمارے وزیر اعظم جو سعودی عرب گئے تو $60 کروڑ کی انہوں نے مزید پاکستان میں سرمایہ کاری کا عندیہ دیا ہے. انڈیا دیا وہ تو ہم ہو گیا نا, کہاں کرنا ہے انہوں نے. میں عرض کرتا ہوں کہ 2002 سے 2.2 بلین سے اب یہ 2.8 ہو گئی. لیکن 2019 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان آئے تھے اور وہ یہاں $20 ارب کی سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان کر کے گئے تھے. ان میں سے ایک بھی آگے نہیں چلا. اس کے مقابلے میں وہ پھر انڈیا بھی گئے تھے, وہاں $44 ارب کی صرف ایک ریفائنری کا ایک معاہدہ جو تھا وہ اب تکمیل پذیر تقریباً ہو چکا ہے. تو $44 ارب مکمل ہو گیا ایک پروجیکٹ, باقی بھی چل رہے ہیں. اور ہمارے وہ تو 100 بلین ہے نا وہاں انہوں نے جو وہ گزارش ہے کہ سرمایہ کاری جو ہے اس کے لیے ہم نے سی پیک کی سرمایہ کاری کی ہے نا. یہ 2015 میں ہم نے جب یہ ایگریمنٹ کیا تو یہ ہمارے GDP کا 15% تھا اور کہتے تھے کہ یہ گیم چینجر ہے, یہ فیٹ چینجر ہے. 10 سال گزرنے کے بعد ہم یہ ساری سرمایہ کاری اور قرضے بڑھا کے تو ہم آج بھی وہ کہتے جی شکر ہے ہم ڈیفالٹ نہیں ہم نے کیا. اور ہمارے وزیر خزانہ پہلے امریکہ گئے ہوئے تھے قرضے لینے کے لیے اور آج کل سعودی عرب اور لیکن IMF نے تو ظاہر ہے پاکستان کی معیشت اگر بہتر ہے تو اسی لیے انہوں نے پھر پاکستان کو بیل آؤٹ کیا ہے. جو انہوں نے $7 بلین کی پاکستان کو جو اگریمنٹ کیا ہے سٹاف لیول کے اوپر, اور $1 کروڑ 20 لاکھ $1 کروڑ 2 لاکھ انہوں نے پہلی قسط دے بھی دی ہے. وہ اقبال شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم تو 26 اکتوبر کو ایک درخواست اور ڈال کے آئے ہیں IMF کو کہ ہمیں $1 ارب براہ کرم مزید دے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور ہماری کارکردگی کیا ہے, ہم نے وہ پھر اب سارے بینچ مارک ہمارے اب تبدیل ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ جو لکھا گیا تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 5% بڑھے گی, وہ صرف 1.5% بڑھی ہے. ہمارا جو ریونیو تھا وہ پہلے 3 مہینوں میں 200 اور کوئی 30 ارب شارٹ فال تھا اور اس اکتوبر میں مزید 90 ارب شارٹ فال ہونے کی توقع ہے. تو ہمارے ریونیو ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے. ریونیو کلیکشن کہاں سے ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ جو زمینوں کے جو ڈپٹی کمشنر ریٹ 80% بڑھا دیے ہیں اور ریئل اسٹیٹ بیٹھ گئی ہے. اگر اسٹیمپ ڈیوٹی میں کلیکشن ہوتی ہے اور دوسری ٹیکسز میں تو وہ تو ہے نہیں, تو کیسے پورا کریں؟ وہ گزارش ہے کہ پاکستان میں جب کاروبار چلے گا, یہاں جو آپ اس وقت جو اس کی جو وجوہات ہیں,
ہمارے ہاں جو سود کی شرح تھی، ہمارا پالیسی ریٹ ایک سٹیج پہ 22% تھا، اور بینکوں سے کسی کو بھی 25% سالانہ کے سے کم پہ قرضہ نہیں ملتا تھا. تو کون یہ 25% کما سکتا ہے دنیا کے کاروباروں میں؟ اور ہمارے ہاں جو سرمایہ اچھا، یہ تو ہے. آپ بتائیے کہ اس وقت وزیر اعظم کا جو دورہ ہے یا شنگھائی کانفرنس کے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کتنے امکانات ہیں، وہ کس جی وہ میں گزارش کروں جی، انویسٹمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے ہم اس کو دیکھیں کہ وہ انویسٹمنٹ ہے کیا. کہیں ہم یہ گیم چینجر اور فیٹ چینجر پھر وہی تو نہیں کر رہے جو 2015 میں ہم نے سی پیک سے کیا تھا. اور وہ ذرا وہ جو سالڈ انویسٹمنٹ کس فیلڈ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں سالڈ انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گی اگر ہم ایئرپورٹ بیچیں گے. وہ جو جس کو ہمارے وزیر خزانہ نے کہا تو آپ نے بڈ آ گئی ہے، ہم نے نہیں، وہ جو پی آئی اے کی آئی ہے $10 ارب کی پہلی ابھی جو سنا تھا، اور ہمارا ریزرو پرائز جو ہے وہ $85 بلین ہے. اور اس میں پھر شرائط کیا ہوگی؟ ہم نے پی ٹی سی ایل کو جب پرائیویٹائز کیا تو $800 ملین ہماری عمارتوں کے ابھی بھی اصطلاحات نے دینے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. اس پہ اگر ہم مقدمے بازی شروع کریں گے، وہ کہیں گے جی یو اے ای والے کہیں گے ہمارے ساتھ ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم لڑائی کریں گے بھی تو ابھی پاکستان نے یہ جو پاک ایران اکانومی کا مسئلہ ہے، پوچھتے ہیں لاکھ صاحب سے، باز صاحب کو سمجھ لگ رہی ہے کہ پاکستان میں جتنی یہ حکومت جب سے آئی ہے، پھر یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کمیشن بھی بنا ہے، جو ماشاء اللہ آرمی چیف صاحب نے اسمگلنگ تو کافی روکی ہے، وہ ڈالر کا ریٹ ایک خاص بیلنس پر آ گیا ہے. لیکن یہ حکومت روزانہ کوئی نہ کوئی ملکوں میں دورے بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں. یہاں بھی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں. کوئی نظر آتا ہے آپ کو کسی فیلڈ میں کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑے شاہی ہوتے ہیں لوگ جو آپ کے انویسٹرز ہوتے ہیں. جہاں جس ملک کا لا اینڈ آرڈر، جس ملک کا انصاف کا نظام، اور جہاں پہ جو انڈیکیٹرز ہیں سوشل جسٹس کے وہ خراب ہوں، تو وہ ملک معاشی ترقی نہیں کرتا. تو پھر بات ہے انویسٹر بھی نہیں آتا وہاں پہ. اس کو کیا ضرورت ہے جی اپنا وہ سارا سرمایہ اگر کل کو ڈسپیوٹ ہو تو عدالت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کرے. جو عدالت اپنے ملک کے شہریوں کی مابین فیصلے صحیح نہیں کرتی، وہ فارنرز کو کیا انصاف دے گی؟ تو یہ سارے عوامل ہیں، تو یہ اینٹی انویسٹمنٹ عوامل ہیں جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اس میں ریزن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ بنیادی ریزن ہے. جہاں پہ یہ ہوگی وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ اصول ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ آپ یہاں پہ جو مرضی کریں، لا اینڈ آرڈر نہ ہو تو آپ کو پاس انویسٹمنٹ آئے گی. ناظرین پٹی صاحب، یہ سموگ جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے کہ پوری دنیا اس سے ہر مسئلے کو حل کیا ہے. سموگ کا وجہ کیا ہے، اور حکومت اس کئی سال ہو گئے اس پر قابو کیوں نہیں پا سک رہی؟ یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ 7-8 سال لگیں گے. ماشاءاللہ جب افسوسناک کی خبر ہے کہ حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ 7-8 سال لگے کہ کیا انہوں نے کیا بنانا کیا ہے. دیکھیں ہماری حکومت کتنے اچھے کام کر رہی جی کہ اسکولوں کا ٹائم وہ چینج کر دیا گیا ہے. اب 8:45 اسکول لگتے ہیں 8 بجے کو ٹائم. اور اس سے جتنے ملازم پیشہ لوگ ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ 8 بجے گھر سے نکلیں گے کہ عدالت جائیں گے یا دفتر جائیں گے، اور اس کے بعد بچوں کو چھوڑیں گے، اس کے بعد جب پہنچیں گے تو بڑے مسئلے. وجہ کیا ہے؟ حکومت کہتی ہے جی انڈیا جو ہے وہ اپنی فصلوں کو آگ لگاتا ہے، کہ صرف یہی وجہ ہے؟ نہیں، یہ تو انڈیا پہ ڈالنے والی بات ہے جی. انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ACTC صاحبان جو ہے نا، وہ ان کا کوئی کام ہے کہ وہ اتنے بڑے کروڑوں کی گاڑی میں کوئی کام نہیں ہوتے. صبح نکلے بن ٹھنڈ کے، ابھی نئے لوگ آ گئے ACTC صاحبان، صبح نکلے، وہ بس کوئی نہ کوئی ٹی وی والا مل جاتا ہے، وہ وہاں پہ ریکارڈنگ کراتے ہیں 5-10 منٹ کہ یہ اپنے جو اپنے جگہ کلیئر کرا دیجیے، کرا دیا، وہ کرا دیا، اس کے بعد گھر چلے گئے. بس سارا دن یہی کام ہے. ہماری جو انتظامیہ ہے، جو ان کا کام کرنے والا وہ کام نہیں کر رہی. یہ صرف فوٹو سیشن ہوتا ہے اور صرف دکھاوے کے کام کرتے ہیں، پازیٹیو کوئی کام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سمو کا جو نا خاتمہ نہیں ہو رہا. اور حکومت کی بے بسی ہے اس میں
تو جب حکومت کی بے بسی ہے تو متعلقہ اداروں کا کیا کام ہے؟ متعلقہ اداروں کا کام یہی ہے کہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں انہوں نے ٹھیک کریں. چاہے جائے کہ آپ ایک بیان دے دیں جی وہ انڈیا سے آتی ہے اسموگ اور پاکستان میں اس کا کوئی حل نہیں. ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور اسموگ کا حل نہیں ہے ہمارے پاس. اپنا ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اسموگ کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کو جگہ دی اپنے پروگرام میں. دیکھیں جی، اسموگ یہ ہوتی ہے کہ جو ابھی ہم بالکل ان برائیڈلڈ اور ان پلانڈ ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شہروں میں، مثلا مٹی ہے بازاروں میں، فٹ پاتھ نہیں ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، موٹر سائیکل ہیں دھواں وہ چھوڑتے ہیں، رکشے ہیں اور ڈیزل پیٹرول گاڑیاں. اچھا، یہ 83% اسموگ کی وجہ ہے. اچھا، اور 17% میں ذمہ دار جو سٹبل مڈ جسے کہتے ہیں آپ، اس کو تلف کرتا ہے، اس کو جلاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھٹے ہیں، فیکٹریز ہیں شہر کے اندر، جو فیکٹریز آ گئی خاص طور پہ لوہے کے، لاہور کے ارد گرد آپ دیکھیں گے جی آپ کو لگیں گے وہ جو سریے بناتے ہیں وہ فیکٹریز ہیں، فرنس ان کا دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں کئی ٹائر بھی جلاتے ہیں. وہ 17% ہے کولیکٹیو. یہ جو انڈیا والا فنامنا ہے کہ ہم چیف منسٹر صاحبہ کا بیان تھا کہ انڈیا کی گورنمنٹ کو ہم لکھیں گے، دیکھیں وہ بہت مائنر وہ چیزیں ہیں. جو اصل چیز ہے وہ ہے آپ کی گاڑیاں اگر آپ کنٹرول کر لیں، آپ کی گاڑیوں کا دھواں نہ ہو. پہلی بات ہے کہ جو ابھی ہم گاڑیاں یوز کر رہی ہیں ان کا جو تیل ہے، جو فیول ہے، وہ ہمارا سب اسٹینڈرڈ ہے. ساری دنیا میں جو فیول یوز ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ لاہور میں پیٹرول جب بھی پنجاب میں بک رہا ہے یہ مکسنگ ہے، اور اسلام آباد کا آپ کبھی پیٹرول ڈلائیں تو اس کی مائلیج بھی زیادہ ہے، اور وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہاں سب اسٹینڈرڈ ہے. چیکنگ کا نظام جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جی وہی غلط ہے. جو ہائی گریڈ تیل ہے وہ ہم امپورٹ نہیں کرتے، یہ سستا ہے. ایک یہ بنیادی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے جی ساری دنیا میں الیکٹرک گاڑیاں لے رہی ہیں. اب دیکھیں اگر انڈیا کا دیکھیں تو انڈیا آلموسٹ 30% جا چکا ہے الیکٹرک پہ، چائنا آلموسٹ 85% جا چکا ہے. اسی طرح باقی یورپین کنٹریز جو ہیں وہ الیکٹرک پہ جا چکے ہیں. ہم ابھی تک شروع نہیں ہوئے. کیوں؟ الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ سستی کرنی چاہیے، ان پہ ڈیوٹی کم کرنی چاہیے تاکہ ہر آدمی کی پہنچ میں ہوں. موٹر سائیکل، رکشہ تمام الیکٹرک آ جائیں. میں نے دیکھا جی آج سے 20 سال پہلے 2002 میں مجھے یاد ہے میں والی بال کی ٹیم کے ساتھ گیا چائنا. اس وقت آپ یقین کریں وہاں کے موٹر سائیکل اور سائیکل جو تھے آلموسٹ 95% وہ الیکٹرک تھے، آج سے 20-22 سال پہلے. تو ہم دیکھیں جی ہمارا یہ پریورٹی نہیں ہے کہ پبلک ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے. ابھی ایک پرابلم آ گیا تو ہم کبھی کہتے ہیں جی ہندوستان کو کہیں گے، کبھی ہم کہتے ہیں اسکولوں کا ٹائم 1 گھنٹہ آگے کرتے ہیں. شرائع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ اور اس کا حل کیا ہے؟ اسموگ یعنی اسموگ کا حل کیا ہے؟ وہ گزارش یہ ہے جی کہ یہ جو ایشو ہے یہ اتنا نگلیکٹ کیا گیا ہے کہ اب یہ ایک بہت بڑا ناگ بن کے ہمیں ڈس رہا ہے. اور اس کا حل بالکل ہے. دیکھیں یہ ابھی بھی آپ دیکھیں گلبرگ بین بولیوارڈ نیا کل گیا تھا تو وہ سارا کھدا ہوا ہے، وہ نئے سرے سے بنا رہے ہیں. پچھلے نے ایک اور بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ میرے ذہن میں پہلے نہیں تھا. فرنس کی جو مغل پورہ کے علاقے میں سینکڑوں فرنس کی اسٹیل مل ہیں. ہاں جی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ انڈیا کا بارڈر تو کشمیر سے صادقہ تو لگتا ہے، وہاں بھی ظاہر ہے فصلوں کو آگ لگاتے ہوں گے. ان شہروں میں اسموگ کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہتے ہیں جی ہوا جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر آتی ہے. اور یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے نا جی یہ 700 سے اوپر تھا. لاہور دنیا کا اکثر و بیشتر غلیظ ترین شہر ہے. میرے جیسا بندہ وہ سارا دن ماسک لگا کے پھرتا ہے یہاں پہ. اور اس کا حل آپ پوچھ رہے تھے، ایک تو یہ کام بند کریں جی. یہ سڑکوں، یہ والٹن کی جو سڑک ہے جو والٹن کو اس سے کینچی سے ملاتی ہے، یہ پچھلے 2.5 سال سے کھدی ہوئی ہے اور یہ نہیں بن رہی. اور یہ جو مٹی ایک دفعہ اڑتی ہے، اس مٹی نے کہاں جانا ہے؟ بارش تو ہوتی نہیں یہاں پہ. تو وہ جب تک میرے اور آپ کے پھیپھڑے
اس مٹی کو اب جذب نہیں کر لیتے اس مٹی نے پھر اگر زمین پہ گرے گی اگلی گاڑی آئے گی اس کو پھر اڑا یہ دے بھی نہیں ہے گی. کہ اور سرد موسم میں یہ جو اوپر دھواں جاتا ہے جم جاتا ہے یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہے جی نہیں لیکن وہ گزارش یہ ہے کہ یہ سرد موسم صرف لاہور میں ہی تو نہیں ہے نا, یہ ساری دنیا میں ہے. کل میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی, یہ ہاسٹل میں تھا, وہاں ایئر کوالٹی انڈیکس جو تھا نا وہ 64 تھا اور ہمارا 700 سے اوپر تھا, اور 201 سے لے کے 300 تک ویری انہیلدی ہے, اور 300 سے اوپر یہ ہیزرڈس ہے, یہ خطرناک ہے. اپنے صاحب آگے جانا ہے. اب بتائیے کہ میرا ایک تھوڑی سی ریکمنڈیشن میں بھی دے دوں. میرا یہ خیال ہے کہ جمعہ ہفتہ جب تک یہ جنوری نہیں آ جاتا, جمعہ ہفتہ تمام کاروباری جو فیکٹریاں ہیں, کارخانے ہیں یا سرکاری دفتر ہیں ہمارے سارے لاہور میں ہم نے لے لیے ہیں, سیکریٹریٹ, آئی جی آف, سارے ہائی کورٹ, تو جمعہ ہفتہ ان کو کوئی وداؤٹ یعنی وہیکل کے لوگوں کو پابند کیا اور آہستہ آہستہ عادت ڈالی جائے, لوگ سائیکلوں پر آئیں. وہ سوائے ایمبولینس کے کوئی نہ, اور ٹرانسپورٹ ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ دیں گے تو لوگ کاریں وغیرہ ذرا کم کر دیں گے, اور چنگچی رکشہ یہ بھی کم ہو جائے گا. یہ بھی تو میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. اقبال صاحب دیکھیں آپ کے سامنے کووڈ کو پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے حل کیا تھا, اس کو میں نے کیا تھا. جیسے کووڈ پہ ہم نے بہت زیادہ سیریسنس دکھائی تھی, یہ کووڈ سے بڑا پرابلم ہے, یہ کووڈ سے کئی گنا زیادہ خطرناک پرابلم ہے. آپ کیا کوئی دیکھ رہے ہیں ایسے ایمرجنسی کوئی میئرز لیے جا رہے ہیں پھر خالی کہہ دینا جی نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو کافی چنگچیوں کو بند کروایا ہے. نہیں, یہ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ آج ہی فیڈرل گورنمنٹ کو پنجاب گورنمنٹ لکھے, آپ الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں ان پہ ڈیوٹی, موٹر سائیکل اور رکشوں پہ ڈیوٹی کم کروائیں تاکہ لوگ ادھر ڈائیورٹ اچھا, اب ہم آخری سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. پٹی صاحب آپ بتائیے, ہمارے قانون ہے کہ یہ پاکستان ایک یعنی اس طرح کا فرٹائل ملک بن چکا ہے کہ لٹو تے پھٹو, یہ بڑا پرانا ہے جی. جو بھی یہاں آپ دیکھیں وزیر اعظم ہو تو رات کو جہاز پر بیٹھ کے چلا جاتا ہے صاحب کا, یہاں چیف جسٹس ہو تو وہ چلا جاتا ہے, اداروں کے کئی بڑے بڑے سربراہ جن کا ہم نام لینے میں ہماری زبان گنگ ہو جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ ملک پھر کس لیے ہے کہ وہ آنسریبل ہی نہیں ہے. کیا ایسی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کم از کم جو آدمی تھے مین کی پوسٹ کے اوپر ہے اور کانسٹیٹیوشن عہدے پر ہے وہ 2 سال اسی ملک میں رہے تاکہ اس کے کرتوتوں کا پتہ لگے. دیکھیں جی, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی کے ارکان نے ابھی 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی, اور اس میں ہر شق میں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. جیسے انہوں نے نیب کے قوانین بنائے اور پھر نیب میں وہ ترمیم کر دی, اور کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچ گئے. اس چیز کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا, کیونکہ اس میں ایک نہیں ایک اس حمام میں سارے ننگے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چیف صاحب نے ابھی گئے ہیں اور ختم ہوئی ان کی اپنا ایج, اور 3 گھنٹے پہ چلے گئے, اب وہ باہر چلے گئے. اور ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے جو انہیں سلامی دی لوگوں نے وہ دیکھیں, اور باہر جا کے جو ہوا وہ خیر اچھا نہیں ہوا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جی. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے کیا آپ وہاں یہ چاہتے تھے, ہمارے جو دوست کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, چلو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے, وہ دوسرے کیا وہاں کو ہزاروں آدمی پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوتا؟ یہی بات ہے نا جی. اگر کام اچھے کیے ہوں, میں کہ آپ 2 سال کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 5 سال یہ آئینی ترمیم میں یہ بھی چیز شامل کر دیں جو 27 کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی بات کر دیں کہ جو بھی آفیسر جو پاکستان سے جائے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جائے یا جو بھی پینشن جائے, وہ 5 سال تک وہ ادھر ہی رہے تاکہ اس کا پتہ چلے. لیکن کرے کون سر؟ ان لوگوں نے کرنا ہے جو ابھی ڈیلیگیشن باہر گیا تو پی ایف کا بہت بڑا جہاز بھر کے گیا ہے, تو یہ عام پبلک جو تھی پبلک جہاز اس میں بھی ان کو ہاتھ آتھورائز تھا, اس میں بھی چلے جاتے. ہمارا تو غریب ملک ہے. ہمارے ملک کی جو حالت آپ کہتے ہیں سموگ کو ختم کریں, یہ کہ حکومت کرنا نہیں چاہتی, یہ چاہتی ہے کہ لوگوں میں یہ مٹی اور طوفان آئے اور لوگ ہاسپٹل میں جائیں, وہاں پہ لوگ مر جائیں. لاہور میں شیخ زید ہاسپٹل, اقبال شاہ صاحب بہت صاف ستھرا ہاسپٹل تھا, اس میں فیڈرل کا تھا بندہ, اور وہاں پہ ہمیں سے سہولت ملتی تھی. اب ہر وہاں پہ ٹیسٹ جو ہے وہ پیسے سے ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا CBC ٹیسٹ بھی آپ نے کروانا ہے تو آپ نے پیسے دے کے کروانا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا حالت کیا ہے اسپتال کی, نہ رنگ و روغن ہے, نہ کوئی ادھر ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو کوئی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں. لگ صاحب آپ بتائیے کہ
یہ جو بس آئی جی ہے، چیف سیکرٹری ہے، یہ مین جو کی پوسٹیں ہیں، ان کے لیے کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ کم سے کم یہ 2 سال تو پاکستان میں رہیں نا، یا بعد میں کچھ چیزیں نکلتی ہیں، لوگ ان سے رومانس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی ڈیوٹی کی ہوتی ہے، لوگوں میں پھریں ٹریں، اور پھر یہ کہ پبلک کیا جائے کہ یہ آدمی ریٹائر ہو گیا، تو اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ حق رکھتا ہے کسی کورٹ میں جائے اور ان کو طلب کرے. کیا کہتے ہیں اس قسم کی دیکھیں جی، ایک تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لا ہونا چاہیے کہ جو ڈبل نیشنلٹی والے لوگ ہیں وہ نہ تو کسی سول سروس میں آ سکیں، نہ وہ جج بن سکیں، نہ وہ ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن لڑ سکیں، اس لیے کہ ان کا انٹرسٹ پاکستان میں ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ جانا چاہتے ہیں نوکری چھوڑیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور این او سی لے کے چلے جائیں، ڈبل نیشنلٹی لیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ بڑا ایک غلط چیز ہے. اور ہزاروں لوگ ہیں جو سول سرونٹس ہیں، جو جج ہیں، یہ دیکھو قاضی صاحب جو ہیں ان کی نیشنلٹی ہوگی وہاں کی، ان کی بیگم صاحبہ کی ہے تو وہ چلے گئے. تو یہ میرے خیال میں بڑا مذاق ہے پاکستان کے ساتھ. بڑے ابھی اخبار میں تھا بے شمار جو ہمارے فوجی جنرل کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے انصاف کے مسند کے اوپر بیٹھنے والے یہ نایاب ہیرے ہیں کہ جو وہاں جا کے تنہا لیں گے تو یہاں پینشن بھی لیں گے، وہ بھی نہیں چھوڑیں. نہیں دیکھیں، آج اخبار میں کل میں پڑھا تھا اوکے کہ ایک منٹ 100 فوجی ہیں وہ ڈالر میں پینشن لے رہے ہیں اور بیرون ملک رہتے ہیں. جی شاہد صاحب لاسٹ کمنٹس بتائیے کہ یہ جو لوٹ مار دھندا ہے، لوٹو پھوٹو، یہ کب تک چلے گا؟ یہ جی پچھلے 75 سال سے چل رہا ہے. اور جس طرح کے آج کل کے حالات ہیں، جو توقع آپ کرتے ہیں کہ یہ قانون بنایا جائے، تو یہ تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے گلے پہ خنجر کون چلائے گا؟ یہ قانون کون بنائے گا اور کون بننے دے گا؟ یہاں جو کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ قاسم رنجیو صاحب جو ہیں وہ ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین جو 12:30 بجے کہتے ہیں کہ مجھ پہ تشدد ہوا، ظلم ہوا، مجھے لے گئے، مچھر کاٹ رہا تھا، ڈائلسس کروایا، ملیریا ہو گیا، تو زبردستی ہوئی. اور 4 بجے کہہ رہے تھے کہ وہ تو مجھے انہوں نے پڑھا، ایک بیان لکھ کے دیا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. سینیٹر کی بات کریں جو جی انہی کی بات کر مینگل صاحب کی پارٹی سے. جی تو آپ قاسم رنجیو صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون بنائیں گے. اور گستاخی باف، یہاں جتنی قانون سازی ہوتی ہے اس میں بیچارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا تو کوئی رول نہیں ہوتا. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں. پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے. اس قسم کی جو دھیمکیں ہیں ان کا علاج تو ظاہر جب تک نہیں ہوتا ملک سرسبز نہیں ہو سکتا. یہ ہیں وہ ابھرتے اور خوب کو چاٹنے والی اوپر بلائیں. ان کو روکنا بڑا ضروری ہے کہ جب تک یہ یہاں حکمرانی کریں اس کے بعد بیرون ملک جانے کے لیے 2 سال کا عرصہ کم سے کم ضرور ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہتے ہیں کہ ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر اور کرسیوں کے چند کیڑے ملک سارا کھا گئے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.